आतिश फिशा बुक 2 पार्ट 34 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवा। मैं देर तक उस तरफ देखता रहा, फिर वापस आ गया। सोनिया बैग में से एक डब्बा निकालकर खोल चुकी थी। टॉर्च की रोशनी में हमने खाना खाया और उसके थोड़ी ही देर बाद हम उस अंदरूनी गार से निकलकर बाहर वाले गार के दहाने के करीब बैठ गए। बाहर अगरचे तेज धूप थी, लेकिन गार के सामने गुंजान दरख्तों की वजह से अंदर अंधेरा सा था। सरगोशियों में बातें करते हुए एक मौके पर सोनिया ने इशारतन रात वाले वाक़े का जिक्र भी किया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैंने कुछ कहने के बजाय मुंह फेर लिया। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद दरख्तों की शाखें हटाकर बाहर भी झांक लेता था, और फिर एक मर्तबा मैं चौंक गया। एक औरत बच्चे को गोद में लिए उस कॉटेज के अकब में सब्जियों की क्यारी में घूम रही थी। उस बच्चे की उम्र 6 माह से ज्यादा नहीं थी। उसके 2 घंटों बाद मैंने कमांडो ड्रेस में एक आदमी को भी वहां देखा। दोपहर 5 बजे तक वो दोनों कई मर्तबा वहां नजर आए। हमें यह समझने में देर न लगी कि वो दोनों मियां बीवी थे और उनके सिवा इस कॉटेज में और कोई नहीं था। शाम का अंधेरा फैलने के तकरीबन 1 घंटे बाद मैं और सोनिया उस गार से निकल आए। मैंने जो मंसूबा बनाया था उसमें नाकामी की सूरत में अजियतनाक मौत ही हमारे हिस्से में आती, लेकिन कामयाबी की सूरत में हम दारा और उसके साथियों पर भी हाथ डाल सकते थे। कॉटेज के सामने वाले रुख पर बत्ती जल रही थी, जबकि पिछली तरफ अंधेरा था। हम राइफलें संभाले दबे कदमों आगे बढ़ते रहे। कॉटेज के अकब में पहुंचकर हम रुक गए। एक कमरे में रोशनी हो रही थी। मैंने खिड़की के शीशे से झांक कर देखा। वो औरत और मर्द बेड पर लेटे थे। उनके दरमियान में बच्चा बैठा हुआ था और वो दोनों बच्चे से खेल रहे थे। मैंने सोनिया को इशारा किया। वो अकबी दरवाजे के करीब पहुंच गई और हौले हौले दस्तक देने लगी। बेड पर लेटे उस आदमी ने चौंक कर बीवी की तरफ देखा। दोनों की आंखों में उलझन सी थी। उस आदमी ने बेड से उठकर दाएं तरफ वाली दीवार पर कपड़ों के साथ टंगे हुए होस्टर से रिवॉल्वर निकाला और उस कमरे से निकलकर दूसरी तरफ चला गया। चंद सेकंड के बाद अकबी दरवाजे पर आकर उसकी आवाज सुनाई दी। कौन है? मैं हूं, दरवाजा खोलो। सोनिया ने खांसते हुए जवाब दिया। उस आदमी ने पता नहीं क्या समझकर दरवाजा खोल दिया और फिर रोशनी में सोनिया को देखते ही वो उछल पड़ा। उसने रिवॉल्वर वाले हाथ को हरकत देने की कोशिश की, मगर मैंने तेजी से आगे बढ़कर राइफल की नाल उसकी खोपड़ी से लगा दी। हरकत मत करना, खोपड़ी उड़ा दूंगा वरना। वो आदमी बुरी तरह बदहवास हो गया। सोनिया ने बड़े इत्मीनान से उसके हाथ से रिवॉल्वर लिया और हम दोनों से धकेलते हुए अंदर आ गए। सोनिया ने दरवाजा बंद कर दिया। जब हम दूसरे कमरे में दाखिल हुए तो वो औरत भी हमें देखकर उछल पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ के साए लहरा गए। उसने जल्दी से बच्चे को उठाकर अपने सीने से लिपटा लिया। हम तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमें 1-2 रोज के लिए यहाँ पढ़ना चाहिए। अगर ताउन करोगे तो महफूज रहोगे, बसूरत दीगर। मैंने मायनेखेज अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। ओह, शायद तुम दोनों उसी औरत के साथी हो जो पहाड़ी की दूसरी तरफ कॉटेज में हमारे गार्ड को कत्ल करके फरार हुई है। लेकिन तुम लोग बच नहीं सकोगे। पूरे ट्रायंगल में तुम लोगों की तलाश हो रही है। मैं उस आदमी की बात सुनकर उछल पड़ा। वो यकीनन जानकी की बात कर रहा था। उसकी बात से अंदाजा हुआ कि जानकी जिंदा है और उस कॉटेज में मुहाफिज लड़की को कत्ल करके भाग गई थी। कमरे के फर्श पर बिखरा हुआ खून उसका नहीं था, लेकिन उसकी राइफल, खंजर और हेयर क्लिप। बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैं उस आदमी से सवालात करता रहा, लेकिन वो ज्यादा नहीं जानता था। उसे सिर्फ इतना मालूम था कि मुहाफिज लड़की ने फोन पर बस्ती के कंट्रोल रूम को इत्तला दी थी कि 3 अफराद ने उसे कैदी बना लिया है, जिनमें 1 मर्द और 2 औरतें हैं। 1 औरत और आदमी तो कहीं चले गए हैं और तीसरी औरत कॉटेज की निगरानी कर रही है और वो खुद मौका पाकर कंट्रोल रूम को इत्तला दे रही है। उस आदमी के कहने के मुताबिक जब करीबी पोस्ट से 2 मुहाफिज वहां पहुंचे तो कॉटेज की निगरानी करने वाली औरत मुहाफिज लड़की को कत्ल करके फरार होने की कोशिश कर रही थी। मुहाफिजों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो फायरिंग करते हुए फरार हो गई और मुहाफिज देर तक अंधेरे में गोलियां चलाते रहे और बिलाखिर मुहाफिज लड़की की बरहना लाश लेकर वापस आ गए। बाद में मजीद मुहाफिजों को वहां भेजा गया। वो ठीक वक्त पर वहां पहुंचे थे। मफरूर औरत के दूसरे 2 साथी भी वहां मौजूद थे, लेकिन जबरदस्त मुकाबले के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जानकी जिंदा है, लेकिन ये परेशानी लाहक हो गई कि वो कहाँ है और किस हाल में है। ये दोनों मियाँ बीवी थे। मर्द का ताल्लुक बर्मा से था और औरत चीनी थी। दोनों का माजी संगीन जराइम की गंदगी से आलूदा था। कानून से बचने की कोशिश में ये अपने अपने मुल्क में जनरल खोराट के एजेंटों के हाथ लग गए, जिन्होंने उन्हें यहाँ भेज दिया। इन्हें बड़े सब्ज़बाग दिखाए गए थे, मगर यहाँ आकर ये जिंदगी भर के लिए कैदी बनकर रह गए थे। गोल्डन ट्रायंगल में एक साथ ड्यूटी देते हुए उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और 2 साल पहले शादी कर ली। शादी की कोई मजहबी रस्म अदा नहीं हुई थी। 2-4 साथियों की मौजूदगी में उन्होंने एक दूसरे को मियाँ बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया था। ट्रायंगल में ऐसी शादियों की कई और मिसालें भी मौजूद थी। उस आदमी का नाम बोमा और उम्र 40 के लगभग थी, जबकि औरत की उम्र 30-32 साल थी और उसका नाम हूफा था। वो खासी हसीन औरत थी।
दोनों मियां बीवी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। बीवी और बच्चे को मेरी राइफल की जद पर देखकर बूमा हमसे ताउन करने पर आमादा हो गया। वो रात हमने जिस तरह गुजारी वो मैं ही जानता हूँ। उन दोनों की तरफ से खतरा तो बहरहाल था, इसीलिए मैं और सोनिया रात को बारी बारी जाकर उनकी निगरानी करते रहे। हुफा ने बच्चे की वजह से लंबी रुखसत ले रखी थी, लेकिन बूमा को सुबह बहरहाल ड्यूटी पर जाना था। अगर मैं ड्यूटी पर नहीं गया तो मेरे साथियों को शक हो जाएगा और कोई ना कोई मालूम करने के लिए इस तरफ जरूर आएगा। ऐसी सूरत में तुम ड्यूटी पर जरूर जाओगे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो इन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम हमारा भी एक काम करोगे, तुम्हें ये मालूम करना है कि थाईलैंड से आने वाले जनरल खोराट के मेहमान किस कॉटेज में मुकीम हैं, उनकी तादाद कितनी है, और ये कि उनके साथ थाई नाम की औरत किस हाल में है। बूमा ने इस बात में सर हिलाया और बीवी बच्चे की तरफ देखता हुआ बाहर चला गया। वो दिन भी हमने बड़ी अजियत में गुजारा। मुझे शुबा था कि बूमा ने अगर हमारे बारे में बता दिया तो हमें इस कॉटेज में घिरकर चूहों की तरह खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन बूमा को वाकई बीवी और बच्चे से मोहब्बत थी। वो शाम 6 बजे के करीब वापस आया। उससे हासिल होने वाली इत्तलात बड़ी तशवीशनाक थी। दारा, किम और चीफांग के साथ एक जवान और हसीन औरत भी थी जिसे उन्होंने अयाशी के लिए अपने साथ रखा हुआ था। वो उसे थाईलैंड से ही लेकर आए थे। थाई के बारे में बूमा ने बताया कि वो बीमार है, हर वक्त पड़ी रहती है। दूसरी तरफ तशवीशनाक इत्तला ये थी कि हमें गोल्डन ट्रायंगल में दूर दूर तक तलाश किया जा रहा था। दोनों तरफ दरियाओं की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई थी ताकि हम फरार होने की कोशिश ना कर सके। जनरल खोराट को भी सारे हंगामे की इत्तला मिल चुकी थी। वो फोन पर बस्ती में अपने नायब को हिदायत देता रहता था। उसकी हिदायत पर दारा वगैरह की हिफाजत के इंतजाम भी कर दिए गए थे। बूमा के कॉटेज में हमें पनाह लिए हुए तीसरा दिन था। किसी को शुबा नहीं हुआ था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिन लोगों को तलाश किया जा रहा है वो इन्हीं के घर में घुसे बैठे हैं। बूमा और हुफा से हमें और भी बहुत सी बातें मालूम हुई। इस बस्ती के दूसरी तरफ हेरोइन और दीगर मंशियात तैयार करने की 2 फैक्ट्रियां थी। ट्रायंगल में ऐसी कई फैक्ट्रियां थी जिनमें हेरोइन और मार्फिन वगैरह तैयार होती थी। वो चौथा रोज था। शाम 6 बजे के करीब बूमा वापस आए तो उसकी चाल में लंगड़ाहट थी और चेहरे पर जर्दी खंड रही थी। उसकी पिंडली पर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। पिंडली का वो हिस्सा स्याह पड़ चुका था और टांग सूजती जा रही थी। दर्द की लहरों से बेचैन किए दे रही थी। चेहरे पर कर्ब नुमाया था। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, हुफा ने एक बूटी का नाम लेते हुए कहा। इसका रस मुतासरा हिस्से पर लगाया जाए तो जहर का असर खत्म हो जाएगा, वरना यह जहर पूरे जिस्म में फैल जाएगा और ये जिंदा नहीं बचेगा। हुफा के लहजे और चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो शौहर के लिए कितनी परेशान थी। ये बूटी कहाँ से मिलेगी? मैंने पूछा। कॉटेज के पिछवाड़े थोड़े से फासले पर मिल जाएगी। अगर तुम इजाजत दो तो मैं जाकर तलाश करूं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं सोनिया को मोहतात रहने का इशारा करके हुफा के साथ कॉटेज के अकबी दरवाजे से बाहर आ गया। मैंने उसे राइफल की जद पर ले रखा था। कॉटेज के अकब में सब्जियों वाली खेती से निकलकर हम 30-35 गज और आगे गए। हुफा दरख्तों के नीचे झाड़ियों में अपनी मतलूबा बूटी तलाश कर रही थी। वो झुक कर चल रही थी और मुख्तलिफ बूटियों के पत्तों को छू छू कर देख रही थी। मिल गई, वो पुरजोश लहजे में बोली और बैठकर उस बूटी की पत्तियां तोड़ने लगी। मैं करीब खड़ा उसकी तरफ देख रहा था और फिर अकब में आहट सुनकर मैंने पीछे मुड़ना चाहा तो एक गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। खबरदार, अपनी जगह से हरकत नहीं करोगे, राइफल फेंक दो। उस गुर्राहट के साथ एक राइफल की नाल मेरी पुश्त से लग गई। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई और पूरे जिस्म में चींटियां सी रेंगती महसूस होने लगी। मैंने राइफल फेंककर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। मेरे जिस्म में पैदा होने वाली सनसनी किसी खौफ का नतीजा नहीं थी। राइफल की नाल अगरचे मेरी पुश्त से लगी हुई थी और मैंने अपनी राइफल फेंककर दोनों हाथ ऊपर भी उठा लिए थे, लेकिन मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। अपने अकब में आहट सुनकर और पुश्त पर राइफल का दबाव महसूस करके जो खौफ दिल में पैदा हुआ था वो उस गुर्राहट को सुनकर खत्म हो गया था। मैंने हुफा की तरफ देखा। वो भी झटके से उठ गई थी और उसने भी दोनों हाथ सर से ऊपर उठा लिए थे। उसके एक हाथ में पौधे से तोड़ी हुई पत्तियां मौजूद थी। अब तुम दोनों मेरी तरफ घूम जाओ। अगर किसी ने भी गड़बड़ की कोशिश की तो गोलियों से भून दिए जाओगे। मेरे अकब में वो गुर्राती हुई आवाज दोबारा सुनाई दी। चाहत के दावे करने के बाद गोलियों से भून देने की धमकी दे रही हो? मैं उर्दू में अल्फाज कहते हुए आहिस्तगी से घूम गया। तो तुम? वो जानकी थी। उसके हलक से आवाज रुक रुक कर निकल रही थी। वो चंद लम्हे तारीकी में मुझे घूरती रही और फिर दौड़कर मुझसे लिपट गई। उसके एक हाथ में राइफल अब भी मौजूद थी और मैंने अपने दोनों हाथ बदस्तूर ऊपर उठा रखे थे। भगवान का शुक्र है कि तुम मिल गए, तुम जिंदा हो। मैं तो समझी थी कि तुम बेखबरी में उनकी गोलियों का निशाना बन गए हो। कॉटेज की हालत देखकर तो मैंने भी तुम पर फातिहा पढ़ ली थी। मैंने जवाब दिया और हाथ नीचे गिराकर उसकी पुश्त थपथपाने लगा। वो बड़ी सख्ती से मेरे सीने से लिपटी हुई थी।
جس سے اس کے جوش اور مجھ سے وابستگی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ سونیا کہاں ہے؟ کیا وہ بھی زندہ ہے اور خیریت سے ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیا اور گردن گھما کر حفا کی طرف دیکھنے لگا، جو ہم سے 3-4 قدم کے فاصلے پر کھڑی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ہماری گفتگو کا تو وہ ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکی ہوگی، لیکن صورتحال دیکھ کر وہ یہ جان گئی تھی کہ جانکی بھی ہماری ساتھی ہے۔ حفا کے لیے بہترین موقع تھا۔ جانکی مجھ سے لپٹی ہوئی تھی، میری رائفل حفا کے قریب زمین پر پڑی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو رائفل اٹھا کر ہم دونوں کو بے بس کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی، اس کا شوہر اور بچہ ہمارے قبضے میں تھے، اور شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں بھی مبتلا تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے وہ پتیاں اس وقت زیادہ ضروری تھیں جو وہ جھاڑی سے توڑ رہی تھی۔ اچانک کاٹیج کی طرف سے بچے کے رونے کی آواز سن کر حفا اچھل پڑی۔ میں نے بھی جانکی کو اپنے آپ سے الگ کر کے زمین سے اپنی رائفل اٹھا لی۔ حفا، مزید پتیوں کی ضرورت ہے تو جلدی سے توڑ لو، ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے، تمہارا بچہ بھی رو رہا ہے۔ حفا ایک بار پھر جھک کر جھاڑی سے جلدی جلدی پتیاں توڑنے لگی۔ وہ بار بار کاٹیج کی طرف مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ یہ عورت کون ہے اور تم لوگ یہاں نہیں؟ میں نے جانکی کی بات کاٹی۔ وہ ہمارے بارے میں جاننا چاہتی تھی اور میں بھی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن یہاں کھڑے رہ کر باتیں کرنا مناسب نہیں تھا۔ بچہ رو رہا تھا، اس کی آواز کہیں اور بھی سنی جا سکتی تھی، اور عین ممکن تھا کہ اس بکھری ہوئی بستی کا کوئی شخص صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف آ نکلتا، اور پھر حفا کے شوہر بوما کی حالت بھی خراب تھی۔ اسے فوری طور پر ان پتیوں کی ضرورت تھی جن کی تلاش میں حفا اس طرف آئی تھی۔ بس کافی ہے، حفا سیدھی ہوتی ہوئی بولی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں پتیاں بھر رکھی تھیں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کاٹیج کی طرف چلنے لگی۔ میں اور جانکی بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ ابھی ہم آدھے ہی راستے میں تھے کہ بچے کے رونے کی آواز بند ہو گئی، لیکن حفا کی رفتار میں کمی نہیں آئی۔ وہ ہم سے 2-3 قدم آگے تھی، لیکن جب وہ کاٹیج کے دروازے کے سامنے پہنچی تو ہم اس کے برابر پہنچ چکے تھے۔ میں بھی حفا کے ساتھ دروازے میں داخل ہوا اور جانکی کو دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اور جب میں حفا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو دلچسپ منظر دیکھ کر میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ سونیا نے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ معصوم اس کے سینے سے لپٹا، اپنے ننھے ہاتھوں کو حرکت دیتے ہوئے بار بار منہ اس کے سینے پر مار رہا تھا، مگر اسے جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے نہیں مل رہی تھی۔ سونیا کی رائفل ایک کرسی پر پڑی تھی، اور بیڈ پر پڑا ہوا بوما تکلیف میں ہونے کے باوجود دلچسپ نظروں سے سونیا اور اس کی گود میں موجود بچے کو دیکھ رہا تھا۔ حفا نے دونوں ہاتھوں میں پکڑی پتیاں میز پر رکھی۔ وہ کبھی شوہر اور کبھی سونیا کے سینے سے لپٹے بچے کو دیکھنے لگی۔ وہ شاید فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ پہلے کس پر توجہ دے، اور پھر اس نے اپنے شوہر پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ بچہ خاموش تھا، وہ اس کی طرف سے مطمئن ہو گئی۔ اس نے میز پہ پڑی پتیاں اٹھائیں اور اپنے شوہر سے کچھ کہہ کر کمرے سے نکل کر کچن کی طرف چلی گئی، اور اس وقت دوسرے کمرے کے دروازے سے جانکی اندر داخل ہوئی۔ جانکی کو دیکھ کر سونیا اچھل پڑی۔ جانکی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے گالوں پر پیار کیا اور ایک دوسرے کو زندہ دیکھ کر اپنی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ چند سیکنڈ بعد ہی حفا کمرے میں واپس آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پلیٹ میں دھلی ہوئی پتیاں رکھی تھیں اور دوسرے ہاتھ میں سفید سرامک کا چکنا اور چمکتا ہوا ہاون دستہ تھا جو زیادہ بڑا نہیں تھا۔ بچے کے رونے کی آواز اب پھر تیز ہو گئی۔ ہمیں بتاؤ کیا کرنا ان پتیوں کا؟ تم بچے کو سنبھالو، اسے شاید بھوک لگ رہی ہے۔ حفا نے پتیوں والی پلیٹ اور ہاون دستہ میز پر رکھا اور سونیا کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، ان پتیوں کو کوٹ کر رس نکالنا ہے اور بس، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ اس نے متشکرانہ نظروں سے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے بچے کو اس سے لیا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہاں کی صورتحال ابھی تک جانکی کی سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اور شاید اس نے بیڈ پر پڑے بوما کو بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ارے یہ کون ہے؟ اسے کیا ہوا؟ اس نے بوما کی سوجی ہوئی ٹانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی زہریلے کیڑے نے کاٹا ہے۔ حفا کہتی کہ ان پتیوں کا رس نکال کر دیا جائے تو زہر کا اثر زائل ہو سکتا ہے، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے گا۔ ہم وہ پتیاں تلاش کرنے ہی باہر گئے تھے کہ ڈرامائی انداز میں تم سے ملاقات ہو گئی۔ جانکی ایک ڈاکٹر تھی، ایسی چیزوں کا علاج بھی جانتی تھی۔ اس نے 2-3 چیزوں کا نام لے کر حفا سے پوچھا کہ ان میں سے کوئی چیز گھر میں موجود ہے یا نہیں۔ حفا نے بے بسی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، میں ان پتیوں کو پیستی ہوں۔ جانکی نے رائفل ایک طرف رکھی اور پتیوں والی پلیٹ اور ہاون دستہ لے کر فرش پر بیٹھ گئی۔ ان جڑی بوٹیوں کی تاثیر میں کوئی شبہ نہیں، اس کا مشاہدہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ سردار تھالوب والے کاٹیج میں لوما نے، وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی اور ہاون میں پتیاں ڈال کر دستے سے ہولے ہولے کوٹنے لگی۔ جانکی نے اگرچہ بات ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ تھالوب کا نام سن کر بوما کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی تھی۔ جانکی کھرل میں پتیاں کوٹتی رہی۔ حفا بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کبھی وہ ہماری طرف دیکھتی اور کبھی بچے کو۔ میں اور سونیا خاموش کھڑے تھے۔
میرے ہاتھ میں رائفل تھی لیکن اس کی نال فرش کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ان دونوں میاں بیوی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بوما بار بار اپنی ٹانگ کو جھٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے تاثرات پھیلتے جا رہے تھے، لیکن میں نے ایک بات خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ جب وہ ہم تینوں میں سے کسی کی طرف دیکھتا تو اس کے چہرے پر اذیت بھرے تاثرات کے باوجود آنکھوں میں چمک سی ابھر آتی تھی۔ جان کی پتیوں کو کوٹ چکی تھی۔ اس نے کھرل میں جمع پتیوں کا رس پلیٹ میں انڈیل لیا۔ کھرل میں اب کٹی ہوئی پتیوں کا پیسٹ سا رہ گیا تھا۔ حوفا کی گود میں بچے کا پیٹ بھر گیا تھا اور وہ سو گیا تھا۔ حوفا بچے کو لٹانے کے لیے شاید جگہ تلاش کرنے لگی۔ بیڈ پر بوما پڑا ہوا تھا۔ سونیا اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر بچے کو لے لیا۔ حوفا کرسی سے اٹھ گئی اور سونیا اس کرسی پر بیٹھ کر بچے کو گود میں لٹا لیا۔ اس کا ایک بازو بچے کی گردن کے نیچے تھا۔ حوفا تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی واپسی میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ اس کے ہاتھ میں تیز دھار والی نوکدار چھری تھی۔ وہ پلنگ پر چڑھ گئی اور بوما کی ٹانگ کو ٹٹولنے لگی۔ میں بھی پلنگ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ حوفا کیا کرنے جا رہی ہے۔ میں نے بوما کی ٹانگ کو پکڑ لیا۔ حوفا نے پنڈلی پر ایک جگہ انگلی رکھتے ہوئے شوہر سے کچھ پوچھا۔ بوما نے اس بات میں سر ہلایا۔ حوفا نے انگلی ہٹا دی۔ اس جگہ پیپر پن کے سر کے برابر ننھا سا سرخ دھبا تھا، جبکہ آس پاس کی جلد نیلی ہو رہی تھی۔ حوفا نے چھری کی تیز نوک سے اس سرخ دھبے پر تقریباً آدھا انچ لمبا چیرا لگا دیا۔ دوسرا چیرا اس نے کراس کی صورت میں لگایا تھا۔ پنڈلی کے زخم سے سیاہی مائل گاڑھا سا خون بہ نکلا۔ بوما ٹانگ کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اسے مضبوطی سے دبا رکھا تھا۔ حوفا زخم کے آس پاس کی جگہ کو انگوٹھے سے دباتی رہی اور سیاہی مائل گاڑھا خون رستا رہا۔ تقریباً 1 منٹ بعد اس نے کپڑے سے زخم صاف کیا اور پتیوں کا رس قطرہ قطرہ کر کے زخم پر ڈالتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں زخم سے بہنے والے خون کی مقدار کم ہونے لگی۔ حوفا نے پتیوں کا پیسٹ اس کے زخم پر رکھ دیا اور بچا ہوا رس اس کی ٹانگ پر ملنے لگی۔ زخم پر پٹی باندھ کر اس نے بوما کی طرف دیکھا۔ اس نے اب بھی دانت سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی۔ اب وہ پیر نہیں چٹک رہا تھا۔ حوفا ہاون دستہ اور پلیٹ لے کر کمرے سے چلی گئی۔ اس مرتبہ اس کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی۔ اس دوران میں کچن میں سے برتنوں وغیرہ کی آوازیں آتی رہیں، اسی لیے میں بھی اطمینان سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو دیر سے اس کی واپسی کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں چائے کے 5 مگ رکھے تھے۔ ان 4 دنوں میں یہ پہلا موقع تھا کہ وہ خود چائے بنا کر لائی تھی۔ اس سے پہلے چائے، کھانا یا کوئی اور چیز طلب کرنے کے لیے اسے حکم دینا پڑتا تھا۔ میں نے اور جانکی نے ٹرے میں سے ایک ایک مگ اٹھا لیا۔ سونیا کا مگ اس نے کرسی کے قریب میز پر رکھ دیا تھا اور دوسرے دونوں مگ بھی قریب رکھ کر خالی ٹرے دیوار کے ساتھ ٹکا کے کھڑی کر دی۔ اس نے مڑ کر بوما سے کچھ کہا۔ بوما نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بوما کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی کہ اس کے چہرے پر کرب کے آثار کچھ کم ہو گئے تھے۔ حوفا بیڈ پر بیٹھ گئی اور بوما کو سہارا دے کر بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور نیچے اتر کر چائے کا ایک مگ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر سونیا کی طرف مڑ کر دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بچے کو لینے کے لیے جھکی تو سونیا نے مسکراتے ہوئے تھائی زبان میں کہا، اسے میرے پاس ہی رہنے دو، اچھا لگ رہا ہے، بہت پیارا بچہ ہے یہ۔ حوفا چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب ہی وہ دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بوما کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ اگر تم لوگ یہاں نہ ہوتے تو آج مجھ پر قیامت گزر چکی ہوتی۔ میرے پاس تم لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو ہمارا فرض تھا۔ ویسے تم لوگوں سے ہماری دشمنی تو نہیں ہے۔ ہمارے اصل دشمن تو وہ لوگ ہیں جن کا تعاقب کرتے ہوئے ہم موت کی اس وادی تک چلے آئے ہیں۔ ویسے شکریہ تو ہمیں تم لوگوں کا ادا کرنا چاہیے، مرضی کے خلاف اور جان کے خوف سے ہی صحیح۔ تم لوگوں نے ہمیں پناہ تو دے رکھی ہے۔ اگر ہمیں اس کاٹیج میں پناہ نہ ملتی تو موت کی اس وادی میں ہمیں بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک ہم میں سے کوئی ایک یا ہم سبھی مارے جا چکے ہوتے۔ ہم نے بوما کو بچانے میں تمہاری تھوڑی سی مدد کر کے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ میرا خیال ہے یہ تمہاری وہی ساتھی ہے جس نے پہاڑی کی دوسری طرف والی پوسٹ کاٹیج میں ہماری ایک محافظ لڑکی کو قتل کر دیا تھا۔ ہاں حوفا، یہ وہی ہے۔ ہم تو اسے مردہ سمجھ چکے تھے۔ وہاں ہماری عدم موجودگی میں کیا صورتحال پیش آئی اور یہ 4 دن تک کہاں چھپی رہی، یہ ابھی اسے معلوم کرنا باقی ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چائے کی چسکیاں بھی لے رہے تھے۔ حوفا بار بار کبھی سونیا کی گود میں سوئے ہوئے بچے کو اور کبھی سونیا کے چہرے کو دیکھنے لگتی۔ بوما کی حالت اب کافی بہتر نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب پہلے کی طرح تکلیف کے آثار نہیں تھے۔ وہ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے چائے پی رہا تھا۔ دونوں ٹانگیں اس نے آنکھوں کو پھیلا رکھی تھی۔ جنگلی جڑی بوٹیوں کی افادیت میں کوئی شبہ نہیں۔ بعض بوٹیاں تو خطرناک زہر کے لیے تریاق کا اثر بھی رکھتی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جب میں بینکاک میں زخمی ہوا تھا تو تھائی نے جڑی بوٹیوں سے ہی تیار کردہ کوئی کریم میرے زخم پر لگائی تھی جس سے مجھے فوراً ہی فائدہ ہوا تھا۔ تھائی خود بھی وہ کریم استعمال کرتی تھی۔
میں نے خود کئی مرتبہ اس کے بدن پر کوڑے برسانے کے بعد زخموں پر وہ کریم لگائی تھی اور اس کے زخم 2-4 دن میں ہی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اور اب ایک اور مثال ہمارے سامنے تھی۔ پھوپھا نے کہا تھا کہ اگر فوراً ہی مخصوص بوٹی کی پتیوں کا رس زہریلے کیڑے کے کانٹے کی جگہ پر نہ لگایا گیا تو بوما چند گھنٹوں کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ میں نے اس وقت بوما کی حالت بھی دیکھی تھی اور میرا خیال تھا کہ وہ بچے گا نہیں، لیکن زخم پر پتیوں کا رس ٹپکانے اور ان کا پیسٹ لگانے کے بعد آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ زندگی کا مزہ اٹھا رہا تھا۔ کیا میں تم سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ بوما نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے؟ کچھ دیر پہلے تمہاری ساتھی نے سردار تھالوب کا نام لیا تھا۔ تم لوگ جنرل کھوراٹ کے مہمانوں کا تعاقب کرتے ہوئے تھائی لینڈ سے آئے ہو۔ سردار تھالوب بھی تھائی لینڈ کا رہنے والا ہے، بلکہ اس کا قبیلہ تو سرحد کے ساتھ ساتھ وسیع علاقے میں پھیلا ہوا ہے۔ تم لوگ سردار تھالوب کو کیسے جانتے ہو؟ اور جہاں تک میرا خیال ہے تم دونوں کا تعلق تھائی لینڈ سے بھی نہیں ہے۔ اس کا اشارہ جان کی اور میری طرف تھا۔ جنرل کھوراٹ کے مہمانوں کو جانتے ہو؟ وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں، ہم تو معمولی سے کارندے ہیں، ہمیں صرف اپنی ڈیوٹی سے سروکار ہوتا ہے، زیادہ باتیں ہم نہیں جانتے اور ہمیں ایسی باتیں بتائی بھی نہیں جاتی۔ ویسے پچھلے دنوں یہ سننے میں آیا تھا کہ چیان سائنگ میں جنرل کھوراٹ کے آدمیوں اور سردار تھالوب میں کچھ جھڑپیں ہوئی تھیں، جن میں جنرل کھوراٹ کا ایک آدمی، خاص آدمی سین فانگ بھی مارا گیا تھا۔ اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ دارا نامی کوئی شخص تھائی لینڈ میں جنرل کھوراٹ کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ دارا وہی آدمی ہے جو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آج کل یہاں آیا ہوا ہے۔ اس نے چیانگ سائن میں جنرل کھوراٹ کے کئی آدمیوں کو تھالوب کے ہاتھوں مرنے سے بچا لیا تھا۔ سردار سے اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو جنرل کھوراٹ نے اسے ٹرائنگل میں آنے کی اجازت دے دی۔ یہاں سردار تھالوب کے ساتھ ایک نام اور بھی لیا جا رہا ہے، عجیب سا نام ہے جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن سنا ہے کہ وہ دارا کا ہم وطن ہے اور دارا کے خون کا پیاسا ہے۔ دارا دراصل سردار تھالوب سے نہیں بلکہ اس کے خوف سے بھاگ کر یہاں آیا ہے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جنرل کھوراٹ کے آدمیوں کو مروانے میں دارا کا ہی ہاتھ ہے۔ اس کے ہاتھ کئی بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ سردار تھالوب تو اسے جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے اس سے دشمنی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تھالوب سے دشمنی کی ابتدا دارا نے ہی کی تھی۔ اس رات سردار تھالوب کے آدمی اس کے مہمانوں کو چیانگ رائے سے لے کر چیانگ سائن آ رہے تھے کہ دارا اور اس کے آدمیوں نے راستے میں ان کی گاڑی پر حملہ کر دیا اور سردار تھالوب کے 5 آدمی اس حملے میں مار دیے۔ ایسی صورت میں سردار تھالوب کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ میں نے ایک بار خاموش ہو کر بوما اور پھوپھا کے چہروں کو دیکھا۔ ہم نے 4 دن سے انہیں اپنا قیدی بنا رکھا تھا۔ اس دوران میں اگر انہیں موقع ملتا تو ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے سے وہ نہ چوکتے۔ اب ہم نے ان کی ذرا سی مدد کی تھی تو وہ ہمارے بے حد شکر گزار اور احسان فراموش نظر آ رہے تھے، اور میں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اتفاق سے تھالوب اور دارا کا تذکرہ نکل آیا تھا۔ دارا نے اپنے آپ کو مظلوم اور مجھے اور سردار تھالوب کو انتہائی ظالم اور بے رحم بتایا ہوگا۔ جنرل کھوراٹ کو بھی اسی قسم کی اطلاعات دی ہوگی کہ وہ دارا کا ہمدرد اور میرا اور تھالوب کا دشمن بن جائے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جنرل کھوراٹ کے کئی آدمی ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے، لیکن میرے خیال میں اس وقت دارا کے مظالم کی مختصر سی داستان سنا کر بوما اور پھوپھا کے دلوں میں اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میری بات ان پر اثر انداز ہونے لگی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بات وہیں پر ختم نہیں ہو گئی۔ دارا اور اس کے ساتھی بے گناہوں کا قتل عام کرتے رہے۔ وہ بڑی چالاکی سے جنرل کھوراٹ کے آدمیوں کو آگے کر کے مرواتا رہا۔ وہ انسان نہیں، خونی بھیڑیا ہے۔ اس کا دامن لاتعداد بے گناہوں کے خون سے تر ہے۔ وہ سونیا کی ماں کا قاتل ہے۔ اس نے میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ جانکی ایک معزز ڈاکٹر تھی، یہ آج میرے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ تھائی کا گھر جلا دیا گیا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مجھے پناہ دی تھی۔ ہاں، میں ہی وہ شخص ہوں جو دارا کے خون کا پیاسا ہے۔ اگر مجھ پر ظلم نہ ہوا ہوتا تو آج میں ڈاکٹر ہوتا، انجینئر یا سائنسدان ہوتا، لیکن آج کیا ہوں؟ آج میں قاتل ہوں، خونی ہوں، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف دارا ہے، اور میں دارا کا تعاقب دنیا کے آخری سرے تک کروں گا۔ ان دونوں کے چہروں پر گویا سناٹا سا طاری تھا۔ عجیب سے تاثرات تھے جنہیں میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ وہ پوری طرح میری باتوں کے سحر میں آ گئے تھے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بوما نے کہا، تو تم سردار تھالوب کے وہی دوست ہو جو؟ ہاں، میں وہی ہوں۔ تھالوب سے میری دوستی اگرچہ چند ہفتوں سے زیادہ پرانی نہیں، لیکن وہ ایک سچا اور کھرا آدمی ہے۔ میں نے سردار تھالوب کو دیکھا نہیں، لیکن یہاں اور برما میں بھی اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں بھی اس کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ کیا؟ میں نے چونک کر بوما کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر رشک آنے لگا۔ اب ہمارے لیے راستہ خود بخود ہموار ہو رہا تھا۔ میں برما کے سرحدی شہر ٹانگیل کا رہنے والا ہوں۔ کیرن قبیلے کا بنیادی تعلق دراصل برما سے ہی ہے۔ تقریباً 200 سال پہلے اس قبیلے کے کچھ لوگ برما سے ہجرت کر کے تھائی لینڈ کی سرحد پر آ کر آباد ہو گئے۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ دور تک پھیلتے چلے گئے۔ آج کیرن قبیلے کو تھائی لینڈ کے اس شمالی خطے کا سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ برما سے کیرن قبیلے کے کچھ اور لوگ بھی بڑی تعداد میں تھائی لینڈ کا رخ کر چکے ہیں، لیکن کیرن قبیلہ آج بھی بڑی تعداد میں برما کے سرحدی علاقوں میں آباد ہے، اور میرا تعلق بھی اسی قبیلے کے ایک معزز گھرانے سے ہے، بلکہ تھا۔ کیرن قبیلے کے لوگ تو بڑے محنتی، جفاکش اور عشق حلال کے طالب ہوتے ہیں، لیکن تم… میں نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرے حساب سے لوہا پوری طرح گرم ہو چکا تھا اور میں اسے اپنے ڈھپ پر لانے کے لیے ہلکی ہلکی چوٹیں لگا رہا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میرا تعلق برما کے سرحدی شہر ٹانگیل سے ہے۔ یہ شہر زیادہ بڑا نہیں ہے، لیکن یہاں زندہ رہنے کے تمام مواقع میسر ہیں۔ میرا باپ شہر کا ایک معروف بزنس مین تھا۔ میں نے ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کی۔ میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، لیکن 22 سال کی عمر میں مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی جس کی سزا میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، ایک نظر حوفا کی طرف دیکھا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا۔ کیٹی پولیس آفیسر کی بیٹی تھی۔ ہم میں بے تکلفی بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک روز میں نے اس کی مرضی کے خلاف وہ سب کچھ کر ڈالا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیٹی نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ اس کا باپ میرے خون کا پیاسا ہو گیا۔ ممکن ہے مفاہمت کا کوئی راستہ نکل آتا اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا، لیکن میں اس قدر خوفزدہ تھا کہ گھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ چند روز تک شہر سے کئی میل دور ایک خانقاہ میں چھپا رہا۔ میں نے بھکشوں کو یہ باور کرا دیا تھا کہ میں بے یارو مددگار اور بے سہارا ہوں، میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، زندہ رہنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہوں۔ لیکن ایک روز 2 پولیس والے میری تلاش میں اس طرف آ نکلے۔ میں پولیس والوں کو دیکھ کر جنگل میں چھپ گیا۔ پولیس والے نہ جانے ان بھکشوؤں سے میرے بارے میں کیا پوچھتے رہے۔ ان کے واپس جانے کے بعد جب میں خانقاہ میں آیا تو بھکشو مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ انہیں مجھ پر شبہ ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اب وہاں خطرہ محسوس ہونے لگا، اور پھر اس سے اگلے دن میں ان بھکشوؤں کے سامان سے رقم چوری کر کے وہاں سے بھی بھاگ نکلا۔ میں کہیں بھی ٹک کر نہیں بیٹھ سکا۔ کسی پولیس والے کو اپنے آس پاس دیکھ کر میری روح فنا ہو جاتی۔ رنگون میں البتہ مجھے کئی سال رہنے کا موقع ملا۔ میں اپنے ہم عمر جرائم پیشہ لڑکوں کے ساتھ ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ ہم دکانوں سے چیزیں چراتے، رازانی کی وارداتیں کرتے، اور جو کچھ بھی ملتا آپس میں بانٹ لیتے۔ ایک روز ہم 3 لڑکے شہر کے ایک دولت مند آدمی کے گھر میں گھس گئے۔ اس مکان پر کئی دنوں سے ہماری نظر تھی۔ ایک لڑکا کئی روز سے مکان کی نگرانی کر کے گھر والوں کی معمولات کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اس نگرانی سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس گھر میں صرف 3 افراد رہتے ہیں، وہ دولت مند آدمی، اس کی بیوی اور ان کی 9 عمر بیٹی۔ ایک ملازمہ بھی تھی جو رات 9 بجے کے بعد چھٹی کر کے چلی جاتی تھی۔ اور پھر ایک رات ہم تینوں لڑکوں نے اس مکان پر ہلہ بول دیا۔ وہاں سے بڑی رقم ملنے کی توقع تھی، اور میرا خیال تھا کہ میں اپنا حصہ لے کر کہیں اور چلا جاؤں گا اور شرافت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ مکان کے اندر اندھیرے میں میں کرسی سے ٹکرا گیا۔ کرسی الٹ گئی۔ آہٹ سے گھر والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اس آدمی کی بیوی نے ہمیں دیکھ کر شور مچا دیا۔ میرے ایک ساتھی نے اسے دبوچ لیا، پہلے دھمکا کر اسے خاموش کرانے کی کوشش کی اور پھر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ وہ آدمی اور اس کی بیٹی بھی شور کی آوازیں سن کر جاگ گئے۔ انہوں نے بھی شور مچا دیا۔ ہم تینوں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صبح پتہ چلا کہ اس آدمی کی بیوی مر گئی تھی۔ میرے اگرچہ اس قتل میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن پکڑے جانے کے خوف سے میں نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک بار پھر مختلف قصبوں اور شہروں میں بھٹکتا ہوا منڈالے پہنچ گیا۔ جو شخص ایک مرتبہ بھٹک جائے اس کا راہ راست پہ آنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر وہ کوشش بھی کرے تو بعض عناصر اس کا راستہ روک لیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی جس کی اگر مجھے سزا مل جاتی تو برائی کے راستے پر میرے قدم رک جاتے، مگر میں سزا سے بچنے کے لیے بھاگ نکلا۔ مجھے ایسے لوگ تو بہت ملے جو برائی کے راستے پر میری حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو مجھے اس راستے پر چلنے سے روکتا۔ میں جرائم کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ منڈالے میں ایک ایسے آدمی سے میری ملاقات ہوئی جس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ وہ تریاٹ کا رکن ہے۔ تریاٹ بہت ہی خطرناک تنظیم ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے بیشتر ممالک میں اس کا ہولڈ ہے۔ برما میں بھی تمام جرائم اسی تنظیم کی سرپرستی میں ہوتے ہیں۔ منشیات کے دھندے، عورتوں کی جسم فروشی، جوئے، بھتہ وغیرہ وصولنا، یہ تمام جرائم یہی تنظیم کراتی ہے اور پولیس ان کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ گومل نامی وہ آدمی اپنے علاقے میں منشیات کے دھندے کی نگرانی کرتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ کام کرنے لگا۔ کئی سال گزر گئے۔ اس عرصے کے دوران میں کئی مرتبہ پکڑا گیا، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں کبھی بھی 2-3 گھنٹوں سے زیادہ کسی تھانے میں نہیں رہا تھا۔ جیل جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیس کی عدالت تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ اس سے پہلے ہی معاملہ طے کر دیا جاتا تھا اور مجھے تھانے سے ہی
عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دیا جاتا تھا۔ میں منڈالے میں اس گروہ کے اندر بڑی اہمیت اختیار کر گیا۔ میں نہ صرف اس کاروبار کی اونچ نیچ سے بہت اچھی طرح واقف ہو چکا تھا بلکہ گروہ کے بہت سے راز بھی جان چکا تھا۔ اور پھر ایک روز 2 آدمی میرے ہاتھوں مارے گئے۔ ان میں پولیس آفیسر بھی تھا۔ پولیس کے محکمے میں کھلبلی سی مچ گئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ پولیس کی سرپرستی کے بغیر جرائم نہیں پنپ سکتے۔ منڈالے کی پولیس اور دیگر متعلقہ محکمے بھی جرائم میں پوری طرح ملوث تھے۔ بھاری رشوت اور بھتے پولیس کو شہر میں ہونے والے جرائم کی طرف سے آنکھیں بند کر لینے پر مجبور کر دیتے تھے۔ لیکن یہ معاملہ 2 آدمیوں کے قتل کا تھا اور ان میں پولیس آفیسر بھی شامل تھا۔ اپنے ایک ساتھی کے قتل پر پولیس کس طرح خاموش رہ سکتی تھی؟ گومر اور تریاٹ کے دوسرے مقامی عہدیداروں نے پولیس کے اعلی افسران سے مل کر معاملے کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن پولیس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہاں پر پارٹ 34 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 35 سماعت فرمائیں۔